लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ आपकी इस पसंदीदा स्ट्रीम लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे साथ इंशाअल्लाह शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह जुड़ेंगे। शेख मोहतरम आपके सवालात के जवाबात देंगे। मैं अपने भाइयों और बहनों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग अपने सवालात लेकर के बिल्कुल तैयार रहें। इंशाअल्लाह जैसे मौका मिलेगा इंशाअल्लाह मैं अपने भाइयों और बहनों को ऐड करूँगा और आपके सवालात लूँगा। और स्ट्रीम यार्ड अभी फ़िलहाल के लिए फुल हो गया है, तो जो भाई बहन इस लिंक से ऐड होने की कोशिश कर रहे होंगे तो वो ऐड नहीं हो पाएंगे, इसलिए कि हमारा स्टूडियो फुल है। जैसे ही लोग सवाल करके यहाँ से रिमूव होंगे इंशाल्लाह तो दूसरे भाई बहन ऐड हो पाएंगे। तो आप लोग वेट करें, इंशाल्लाह इंतज़ार करें। जल्द से जल्द इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके सवालात ले लिए जाएँ। तो आइए शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले गेस्ट है अब्दुल अहद। मैं आपको ऐड कराऊँ, आप अपना सवाल करें। रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, नमाज के ताल्लुक से एक दो छोटे छोटे सवालात हैं, शॉर्ट में थोड़ा जवाब दे दीजिए। जी फरमाएं। पहला सवाल ये था कि नमाज अगर किसी की रकात अगर छूट जाती है तो जी वो आएगा तो किसी भी हालत में इमाम के साथ मिल जाएगा, ये तो बात तय है, लेकिन वो कैसे मिलेगा ये थोड़ा जरा बता दीजिए। अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा कहेगा, रफुल यदैन करेगा या सीने पर हाथ बांधेगा फिर अल्लाह अकबर कह करके शामिल होगा या यूं ही शामिल हो जाएगा? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल ये है कि अगर किसी की बाज़ रकातें छूट गई हैं जमात में, तो जब आएगा तो जमात में शामिल होने का उसका तरीक़ा क्या होगा। जमात में शामिल होने का तरीक़ा ये है कि वो तकबीर तहरीमा कहेगा और तकबीर तहरीमा के साथ में रफुल यदैन करना भी सुन्नत है। तो वो तकबीर तहरीमा कहेगा रफुल यदैन करते हुए, और इमाम जिस हालत में है उस हालत में फ़ौरन वो चला जाएगा। अगर इमाम रुकू में है तो रुकू में चला जाएगा, इमाम सजदे में है तो सजदे में चला जाएगा, इमाम तशहुद में है तो तशहुद में चले जाएगा। बहरहाल तकबीर तहरीमा कहने के बाद वो डायरेक्ट उसी हालत में चले जाएगा जहाँ पे इमाम है। और अगर कोई आदमी तकबीर तहरीमा कहे बगैर उस हालत में चला जा रहा है जहाँ पे इमाम है तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि गोया कि वो नमाज के अंदर दाखिल ही नहीं हुआ। नमाज में दाखिल होने का जो तरीका है वो तकबीर तहरीमा है। तकबीर तहरीमा के बगैर नमाज में दाखिल ही नहीं हो सकते। हदीस के अल्फाज हैं कि नमाज में दाखिल होने का तरीका ये तकबीर है, इससे मुराद तकबीर तहरीमा है। तो अगर कोई तकबीर तहरीमा के बगैर इमाम के साथ ज्वाइन कर लेता है तो उसकी नमाज मुनाकिद ही नहीं होगी, लिहाजा वो तकबीर तहरीमा कह के डायरेक्ट उस हालत में चले जाएगा जहाँ पे इमाम है। जी शेख, एक और सवाल इसी में है कि अगर कोई सुन्नत पढ़ना शुरू कर दिया है, उसको लगा कि मैं 2 रकात पढ़ लूंगा, लेकिन बीच में जमात खड़ी हो जाती है तो 1 रकात उसने पढ़ लिया था, अब वो क्या करेगा? नमाज को खत्म कर देगा या नमाज को पूरा करेगा? और अगर नमाज को खत्म करेगा तो कैसे खत्म करेगा, सलाम के जरिए से या यूं ही? अगर कोई आदमी सुन्नत पढ़ रहा है और जमात खड़ी होने लगी, इकामत होने लगी, और वो 1 रकात कंप्लीट कर चुका है, दूसरी रकात शुरू कर चुका है, तो ऐसी सूरत में वो तेजी के साथ अपनी वो आखिरी रकात मुकम्मल कर लेगा। और इंशाअल्लाह अगर आखिरी रकात को तेजी के साथ पढ़ेगा तो इस बात का बहुत ज्यादा इम्कान है कि या तो तकबीर तहरीमा ही में वो पहुंच जाएगा या तो तकबीर तहरीमा के जस्ट बाद वो पहुंच जाएगा। हालांकि बाज़ उलमा ने यहाँ पर भी कहा है कि वो जिस हालत में भी है वहां पे वो नमाज को छोड़ देगा, लेकिन सही बात यह है कि अगर वो 1 रकात कंप्लीट कर चुका है, दूसरी रकात में है, तो उस दूसरी रकात को कंप्लीट करके फिर जमात में शामिल होगा। इसकी वजह यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मन अदरका रकअतन मिनस सलाती फक़द अदरका सलाह, जिसने नमाज में 1 रकात पा लिया तो उसने नमाज पा लिया।
تو جب وہ ایک رکعت کمپلیٹ کر چکا ہے تو گویا کہ وہ اپنی اس نماز کو پا چکا ہے. ابھی وہ اسٹارٹ نہیں کر رہا ہے, وہ بلکہ نماز کو مکمل کرنے کے قریب ہے. تو اگر ایک رکعت اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس کو کمپلیٹ کر لے گا. لیکن اگر ایک رکعت سے ابھی کم ہوا ہے, پہلی رکعت ہی کے اندر ہے, تو اپنی نماز کو وہیں پر چھوڑ دے گا اور جماعت میں شامل ہو جائے گا. نماز کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سلام نہیں پھیرے گا. اگر نماز کو درمیان میں ختم کر رہا ہے تو سلام نہیں پھیرے گا, بلکہ وہاں سے نماز سے نکلنے کی نیت کر کے جماعت میں شامل ہو جائے گا. سلام اس لیے نہیں پھیرے گا کیونکہ سلام پھیرنے کی جگہ تک ابھی وہ پہنچا ہی نہیں ہے. سلام پھیرنے کی جگہ وہ ہے جہاں پہ اس کی نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے, اور ابھی اس کی نماز کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. لہٰذا وہ سلام پھیر کر کے اپنی نماز ختم نہیں کرے گا اگر درمیان میں توڑ رہا ہے تو, بلکہ وہ بغیر سلام پھیرے نماز کو توڑنے کی نیت کر کے جماعت میں شامل ہو جائے گا. جی شیخ, جزاک اللہ, بارک اللہ فیکم. بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ. سسٹر نائلہ, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ, میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہم جب نماز شروع کرتے ہیں, جمعے میں ہم جب جاتے ہیں, تو امام جو ہے وہ جیسے سورہ فاتحہ میں بسم اللہ کو ملا کے جو ہے 7 آیات ہوتی ہیں, تو وہ جب امام شروع کرتے ہیں تو وہ بسم اللہ زور سے نہیں پڑھتے, بس وہ الحمدللہ سے شروع کرتے ہیں. تو کیا ہم جب پڑھیں گے تو بسم اللہ پڑھ کر کے پڑھیں گے؟ دیکھیے بہن, امام بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں, لیکن وہ بسم اللہ آہستہ پڑھتے ہیں. اور بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں, بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں, لیکن وہ آہستہ پڑھتے ہیں, اس لیے آپ اس کو نہیں سن پاتے ہیں. آپ بھی جب سورہ فاتحہ شروع کریں پہلی رکعت میں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں. دوسری رکعت میں جب سورہ فاتحہ آپ پڑھیں تو وہاں پر صرف بسم اللہ پڑھیں, اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جب دوسری مطلب سورہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد, تو پھر بسم اللہ پڑھ کر کے یا ایسے ہی پڑھ لیں گے؟ اگر دوسری سورت کو ابتدا سے پڑھ رہی ہیں آپ, مکمل ابتدا سورت کی اسٹارٹنگ سے آپ پڑھ رہی ہیں تو بسم اللہ پڑھیں گی, اور اگر درمیان سے پڑھ رہی ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گی. اور ایک سوال تھا کہ ایک خاتون ہے, ہماری رشتہ دار ہے, مطلب انہوں نے دیکھا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے, تو وہ جس شہر میں رہتی ہیں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسی شہر میں کسی جگہ کھڑے ہیں. تو انہوں نے کچھ بات ان سے کہی, تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے اتنے دنوں سے رو رہا ہوں, آج ہی چپ ہوا ہوں. تو وہ کافی پریشان ہے کہ مطلب کیا ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہوا ہے یا ایسے, اور جبکہ وہ مشفق بالکل نہیں تھے جہاں تک ہم لوگ جانتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑا پتہ کرنا تھا. دیکھیے, خواب کی تعبیر کا علم میرے پاس نہیں ہے, لیکن اگر انہوں نے ایسا کوئی بھی خواب دیکھا ہے جو ناپسندیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں اس سے, اور ان کے لیے اپنے شوہر کے لیے دعا کریں. جو ان کے لیے جو سب سے اچھا کام وہ کر سکتی ہیں وہ یہ کہ ان کے لیے دعا کریں, اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. خواب پر اس طرح سے احکام مرتب نہیں ہوتے ہیں. اگر خواب میں دیکھا اپنے شوہر کو یا کسی بھی رشتہ دار کو, اور ایسی چیز ایسی حالت میں دیکھا جو اچھی نہیں ہے, تو ان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, اور ان کی دعا سے انشاءاللہ انہیں فائدہ ہوگا. باقی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہر کسی خاص و عام سے خواب کی تعبیر بھی مت پوچھیں. خواب کی تعبیر کا علم بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے, اور بہت سارے لوگ جو اس طرح سے خوابوں کی تعبیر بتاتے پھرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. آپ خواب کی تعبیر مت پوچھا کریں. اور آخری سوال یہ تھا کہ مطلب بغیر شرعی عذر کے روزے پر 1 سال گزر گیا, مطلب جو روزے چھوٹے تھے رمضان میں بغیر شرعی عذر کے 1 سال گزر گئے, تو اب فدیہ بھی ہے اور روزہ بھی ہے کیا؟ اگر کسی عورت کے رمضان میں جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں اس کو اگلا رمضان آنے سے پہلے وہ روزے رکھ لینے ہیں. اگر اس کے پاس کوئی عذر ہے تب تو ان روزوں کو مؤخر کر سکتی ہے. کبھی کبھی عذر ہوتا ہے عورتوں کے پاس, حمل کا عذر یا دودھ پلانے کا عذر. اگر عذر ہے تب تو اگلے رمضان سے بھی آگے لے جا سکتی ہے, لیکن اگر عذر نہیں ہے تو اگلے رمضان سے آگے لے جانا اس کو یہ جائز نہیں ہے. اگر کسی عورت نے ایسا کیا ہے کہ بغیر عذر کے سامنے والا جو رمضان ہے اس سے بھی زیادہ اس نے ڈیلے کیا تو وہ گنہگار ہے.
پہلا کام تو یہ کرے گی کہ وہ توبہ کرے گی، اپنے اس گناہ کے لیے توبہ کرے گی، اور جو اس کے بچے ہوئے روزے ہیں اگلے رمضان کے بعد پہلی فرصت میں ان روزوں کی قضا کرے گی۔ تو اس کے اوپر دو کام ہے، پہلا تو توبہ کرنا ہے، دوسرا یہ کہ اسے ان روزوں کی قضا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک جزاک اللہ اللہ خیر۔ السلام بہت علیکم بہت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیہ السلام۔ علی، میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام وبرکاتہ۔ ہاں شیخ، میرا سوال تھا کہ واش روم میں پیشاب کرنا کیسا ہے؟ میں اٹیچ باتھ روم کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں ہم سب نہاتے ہیں وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے سنا تھا کہ جہاں پیشاب کرتے ہیں وہاں غسل اور وضو نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ تو اس دور کی بات ہے، تب ڈرینیج وغیرہ نہیں تھا، تو اب تو پانی سے سب چلا جاتا ہے۔ دیکھیے، واش روم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جس میں صرف غسل خانہ ہوتا ہے، نہانے کی جگہ ہوتی ہے، تو اس میں پیشاب کرنا منع ہے۔ لیکن اگر واش روم کے اندر اٹیچ ہے جو ہے ٹوائلٹ بھی، تو اس ٹوائلٹ میں پیشاب کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ٹوائلٹ ہے وہ واش روم نہیں ہے، وہ واش روم سے الگ حکم میں ہے۔ نہیں تو شیخ، اگر لیکن ہم ٹوائلٹ نہیں بنا ہوا کرتے، ہے تو ہم میں نہیں کرتے کسی شیخ، کی بھی لیکن بات اگر کر رہا ہوں، میں کسی کی بھی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ اگر اس میں ٹوائلٹ بنا ہوا ہے، پیشاب کرنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، تو پیشاب کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ پیشاب کریں گے اس میں۔ اور اگر وہ صرف نہانے کے لیے بنا ہوا ہے تو اس میں پیشاب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو شیخ غسل وغیرہ کر مطلب ہوگا یا نہیں؟ مطلب گھر والے کر بھائی دیتے ہیں اگر کوئی باہر سے آ غسل گیا، رشتے ہوگا، دار آ گئے۔ اگر کسی نے اس میں پیشاب کیا ہے تو پہلے نمبر پہ اس کو اچھے سے صاف کریں، پانی وغیرہ ڈال کے اچھے ہاں سے شیخ، صاف کریں، اس کے بعد غسل کریں۔ جی ہاں ٹھیک شیخ۔ ہے۔ اور شیخ میرا اور ایک سوال تھا غسل کے جی بارے میں، تھا 3-4 دن میں پوچھا تھا، آپ نے کہا تھا شرم گاہ کو شاوت سے ٹچ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم کو جسم کو واش کرنا ہوتا ہے جیسے سائڈ سے، تو بازو وغیرہ دھونا ہوتا ہے، تب کیا کریں شیخ؟ تو جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا، شہوت کے ساتھ ٹچ جی کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ مطلب واش شیخ کرنے میں سائڈ کوئی وغیرہ دھونا ہوتا ہے نا، مطلب کلین کرنا ہوتا ہے نا، ہاں تو کلین کرنے کے لیے کوئی شہوت سے کلین کرتا ہے؟ نہیں شیخ، مطلب کلین کرنا ہاں ہوتا ہے اس لیے تو بھائی آپ جواب خود ہی دے رہے ہیں، شہوت کے ساتھ چھونے سے وضو ٹوٹتا ہے، کلین کرنے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے چھونے سے بغیر شہوت کے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے شیخ۔ میں کل ٹھیک ہے، ٹرائی کیا جزاک شیخ، بہت آدھا گھنٹہ ٹھہرا لیکن جواب نہیں مل رہا تھا شیخ، تو آج جی ایڈ جی ہو گیا، کوئی شکریہ۔ بات نہیں، ٹھیک ہے۔ علم کے لیے جستجو ضروری ہے۔ جو چیز بغیر جستجو کے ملتی ہے اس کی قدر انسان نہیں کرتا ہے، تو تھوڑی جستجو ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے الحمد شیخ، للہ، السلام جزاک علیکم۔ اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ السلام۔ اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے عامر، میں آپ کو ایڈ کراؤں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، ہمارا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے ایک مشہور مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں گرامر کی غلطیاں ہیں، تو کیا یہ مطلب ان کا جو قول تھا کیا یہ صحیح ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ اصل میں شیخ وہ اعراب سے متعلق اور جو ہے تحریر سے متعلق، گرامر سے متعلق باتیں جو چل رہی ہے سوشل میڈیا، دیکھیے آپ کو بارہا یہ بات کہی گئی ہے نا کہ کسی کا حوالہ دے کر کے آپ بات مت کرو یہاں آنے کے بعد، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، نام لینے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ آپ صرف اتنا کہہ سکتے تھے کہ جو ہے اس طرح کی بات چل رہی ہے کہ بھئی قرآن میں کیا گرامر کی مسٹیک ہے کیا، تو سوال کا جواب مل جاتا تھا آپ کو۔ تو میں تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اسی طرح عمومی سوال کیا کریں۔ جی شیخ معذرت۔ دیکھیے، ہمارا اس بات پر ایمان ہے اور ساتھ میں اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اگر کوئی اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے، جو بات ابھی میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، تو اس کے ایمان میں نقص ہے، بلکہ بسا اوقات تو اس بات کا بھی خوف ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ وہ ایمان یہ ہے کہ قرآن یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی نقص، کسی بھی طرح کا کوئی بھی عیب، کسی بھی طرح کی کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ اور عربی زبان کے جو قواعد ہیں، جو گرامر ہے، جو فصاحت اور بلاغت ہے، اس کے انتہائی اعلیٰ معیار کو پہنچا ہوا ہے۔
ایسے اعلیٰ معیار کو پہنچا ہوا ہے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اتنا فصیح اور بلیغ کلام لانا، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ مجھے نہیں معلوم سوشل میڈیا میں کیا چل رہا ہے، واللہ عالم، میں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ اس میں گرامر کی کمی ہے تو وہ اپنے ایمان کا ایک بار پھر سے مراجعہ کرے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، عربی زبان میں ہے، عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کے منتہا کو پہنچا ہوا کلام ہے۔ جی جی شیخ، دوسرا سوال کر سکتا ہوں؟ جی جی کر لیجیے۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ شیخ اسرائیل کی ایک کمپنی ہے نیٹکو کر کے، ایک آن لائن ویب سائٹ بنانے کی کمپنی ہے جس میں میں جاب کرتا ہوں۔ شیخ ابھی میں نے دوسری کمپنی میں اپلائی کیا ہے جس کی وجہ سے مطلب اس میں جاب کرنے کی وجہ سے اسرائیل کو فائدہ ہوتا ہے، تو شیخ کیا اس میں جاب کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ دیکھیے، ایک عام اصول آپ یاد رکھیں کہ اگر دشمن کے یہاں نوکری کرنے سے یا دشمن کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے سے دشمن کا فائدہ اور آپ کا نقصان ہو رہا ہے، یعنی آپ کا سے مراد آپ کی قوم کا، آپ کی قوم کا نقصان ہو رہا ہے، دشمن کا فائدہ ہو رہا ہے، خاص طور سے اس وقت جب آپ حالت جنگ میں ہوں اس دشمن کے ساتھ، ایسی صورت میں من باب المصلحہ اس دشمن کے ساتھ اس طرح کا تعامل کرنا یہ منع ہوگا جس سے کہ آپ کو، آپ کی قوم کو، اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہو۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس سے نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ آپ کا فائدہ ہے، تو ایسی صورت میں منع نہیں ہے دشمن کے ساتھ کاروبار کرنا یا اس کے ساتھ معاملہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حالات دیکھیے مدینہ کے اندر۔ مدینہ کے جو یہودی تھے، دو تین قبیلے یہودیوں کے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، اور بڑی تعداد میں وہاں پر یہودی رہتے تھے مدینہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا ان کے ساتھ معاملہ کرنا، خرید و فروخت کرنا، لین دین کرنا، ان کے ہاں مزدوری تک کرنا، یہ ثابت ہے، جبکہ وہ دشمن تھے اسلام اور مسلمانوں کے۔ تو اصل یہی ہے کہ دشمن کے ساتھ لین دین کرنا، معاملہ کرنا، تجارت کرنا، اس کے ہاں نوکری کرنا، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر اس کی مفسدت اور اس کی خرابی مصلحت سے بڑی ہو تو ایسی صورت میں من باب المصلحہ، من باب سد الذرائع منع ہوگا۔ تو یہ اصول آپ یاد رکھیں۔ سوشل میڈیا پر جو بہت سارے تحریکیوں نے نوجوانوں کو کے جذبات کو برانگیختہ کر کے عجیب عجیب قسم کے فتوے صادر کرتے ہیں کہ اسرائیل کا فلاں پروڈکٹ ہے اس کا بائیکاٹ کرو، اسرائیل کی فلاں کمپنی ہے بائیکاٹ کرو۔ بھائی یہ ابھی جو موبائل جس سے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، میرے خیال سے وہ سارے موبائل جس سے آپ لوگ سن رہے ہیں یہ پروگرام، تقریباً اس میں 99% اینڈرائڈ کے موبائل ہیں۔ آپ بتائیے اینڈرائڈ یہ کس کا ہے؟ یہ کمپیوٹر جو ہم استعمال کرتے ہیں، سافٹ ویئر، مائکروسافٹ اور انٹیل اور بہت پروسیسر، یہاں تک کہ کمپیوٹر کا جو پروسیسر ہے وہ کس کا ہے؟ آپ کے آس پاس اسرائیل کے پروڈکٹ پھیلے ہوئے ہیں۔ تو جس موبائل میں ریکارڈ کر کے آپ یہ بول رہے ہو کہ اس کا فلاں سامان نہ استعمال کرو، اس کی فلاں کمپنی کا بنا ہوا ہے، آپ یہ باتیں اسی موبائل پہ ریکارڈ کر رہے ہو جو موبائل اسرائیل موبائل کے کئی سارے پرزے، کئی سارے اس کے پروگرام اسرائیل کے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ دراصل اسلام اور اسلام کے جو احکام ہیں، اس کے اصول و ضوابط ہیں، ان سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ چیز ہے۔ تو نوجوانوں کے جذبات سے یہ لوگ کھیلتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے ہم ان کا جو پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، ہم ان سے خریدتے ہیں تو ان کا بھی فائدہ ہے، لیکن کیا ہم اپنے فائدے کے بغیر خرید رہے ہیں؟ بلکہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اسلام یہ مصالح اور مفاسد کے درمیان موازنہ کر کے چلنے کا نام ہے۔ تو لہٰذا جذبات میں مت آئیے،
اگر آپ کے ایسا کرنے سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان ہے تو ٹھیک ہے، اس سے آپ بچیے، لیکن اگر آپ کو فائدہ ہے، آپ کو بھی فائدہ ہے، اسلام مسلمانوں کو بھی فائدہ ہے، تو بالکل یہ چیز جائز ہے، بلکہ یہ چیز مطلوب ہے۔ جی جزاک اللہ شیخ۔ جی جزاک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلے گیسٹ ہے علی مومن، میں آپ کو ایڈ کروں، آپ اپنا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ، وعلیکم السلام ورحمۃ آواز اللہ آ رہی ہے میری؟ وبرکاتہ۔ جی جی آ رہی ہے۔ شیخ ابھی آپ نے ایک نماز کے ریلیٹڈ مسئلہ بتایا تھا، میرا سوال تو دوسرا تھا، وہ بعد میں پوچھ لوں گا۔ شیخ میں نے جب بھی میں جماعت میں اس سے جڑتا تھا نماز کے لیے، تو میں یہ سب بس بسم اللہ کہتا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا تھا، نہ ہی میں رفع الیدین کرتا تھا، نہ ہی میں تکبیر کہتا تھا۔ تو اب میں کفارہ کیسے اس کا ادا کروں گا، اس کا بدل کیا ہوگا؟ دیکھیے، آپ پتہ نہیں یہ کام کب سے کر رہے ہیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ جو چیز آپ نے جہالت میں کیا، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، انشاءاللہ اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے ضروری ہے ایک مسلمان کو اپنے دین کا بنیادی علم سیکھنا۔ یہ اتنی بیسک بات ہے، اور یہ مسئلہ ایسا بھی نہیں ہے کہ جس میں کسی کا اختلاف ہو۔ یہ اتنی بنیادی بات ہے نماز کے سلسلے میں کہ نماز میں انسان بغیر تکبیر تحریمہ کے داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ٹھیک ہے، آپ کے پاس علم نہیں تھا، اب اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کو اس بات کا علم ہو گیا۔ اب آئندہ اس بات کا خیال رکھیے، اور ساتھ میں یہ بھی کوشش کیجئے کہ نماز کے اور جو بنیادی مسائل ہیں ان مسائل کو آپ سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کے آس پاس جو علماء ہیں ان سے پوچھیے، اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں شرکت کیجئے۔ تو جس طرح سے دنیاوی معاملات کو سیکھنے کی فکر ہوتی ہے ہمیں، اگر اپنے دین کو سیکھنے کی بھی فکر ہو تو انشاءاللہ اس طرح کی غلطیاں نہیں ہوں گی۔ تو الحمدللہ آپ کو علم ہو گیا اس بات کا، اور جو پیچھے ہو چکا انشاءاللہ اس پر آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، لیکن آگے جو ہے اب آپ کو پتہ ہو گیا ہے، اب اسی پر عمل کیجیے۔ الحمدللہ شیخ یہی سنا تھا کہ مطلب جماعت کھڑی ہو جائے تو جس حالت میں آپ ہو تو مطلب امام ہو اس حالت میں چلے جائیں، تو اسی بیس سے میں مطلب چلا جاتا تھا، بات پتہ نہیں تھا، الحمدللہ چل گئی پتہ۔ شیخ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی آئی پی ایل اسٹریم میں ایک کیا بولتے ہیں اسٹریم ہوئی تھی بدعت کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کے اصول کے اوپر، تو میرا مائک ٹھیک نہیں، تو میں سوال پورے اچھے طریقے سے کر نہیں پایا تھا۔ شیخ میں نے ایک شیخ سے سنا تھا کہ کوئی بھی ایسا کام جس سے اللہ راضی ہو، جس سے اللہ خوش ہو، وہ عبادت ہوتا ہے، تو کیا نیکی جو ملتی ہے یہ بھی عبادت ہوتی ہے شیخ؟ دیکھیے بھائی، ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ کس سے خوش ہوتا ہے، کس چیز سے، اور کس چیز سے ناخوش ہوتا ہے؟ یہ بات ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ ہمارے پاس وحی تو آتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو تو کرتا نہیں ہے، ہمارے پاس جبریل تو آتے نہیں ہیں، تو یہ ہمیں کون بتائے گا کہ ہمارا اللہ ہمارے کس کام سے خوش ہوگا اور کس کام سے ناخوش ہوگا؟ اس کا فیصلہ ہم کیسے کر پائیں گے؟ آپ یہ بتائیے۔ شیخ انہوں نے مطلب عبادت اور نہیں، آپ ایک کامن سینس سے بتائیے۔ ایک کامن سینس یہی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کا دین لے کر کے ہمارے پاس آئے، وہی ہم کو بتائیں گے کہ اللہ فلاں کام سے خوش ہوگا، فلاں کام سے ناخوش ہوگا۔ اور عبادت جو ہے، عبادت کیا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے۔ اب ہم دنیا میں کوئی بھی کام بطور عبادت اگر کر رہے ہیں تو اس کے اوپر دلیل ہونا اور ثبوت ہونا یہ لازمی ہے، اور اسی کو علماء اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ عبادات توقیفی ہوتی ہیں۔ توقیفی کا مطلب اتنا ہی کرنا ہے جتنے کا ذکر آیا ہے، اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے، جبکہ دنیاوی جو معاملات ہیں اس میں اصل اباحت ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر ہمارے لیے سب کچھ جائز ہے جب تک عدم جواز کی دلیل نہ آ جائے۔ عبادت میں سب کچھ ناجائز ہے جب تک اس کا ثبوت نہ جو ہے ہمیں مل جائے کتاب و سنت سے۔ شیخ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ نیکی جیسے دنیاوی معاملات میں کسی کی ہیلپ کر دی میں نے، تو میں نے شیخ سے پوچھا تھا تو انہوں نے بولا تھا کہ عبادت کے معاملے میں بدعت الاؤ نہیں ہے، لیکن نیکی جو ہوتی ہے نا یہ عبادت نہیں ہوتی ہے۔
نہیں اس بیس پہ میں کس نے کہا ایسا؟ دیکھیے سنیے، آپ نے جو مثال دیا ہم اسی سے سمجھتے ہیں. آپ نے کہا کہ میں نے کسی کی مدد کر دیا تو اس پہ نیکی ملے گا. کسی کی مدد کرنا یہ عبادت ہے اور اس کی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. اسی طرح سے ان اللہ یحب المحسنین، جگہ جگہ اللہ رب العالمین لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے کا، لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو یہ عام حکم ہے. اب کسی بھی انسان کی مدد ہم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اس عام حکم پر عمل کر رہے ہیں. تو یہ کیسے نہیں عبادت ہے؟ جی شیخ وہی تو انہوں نے ڈفرینس سمجھایا تھا. تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ مطلب بدعت دنیاوی معاملے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب میرا سوال یہ تھا کہ جب نیکی عبادت ہے تو دنیاوی معاملات میں بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرا یہی سوال تھا. نیکی عبادت ہے. آپ اس کو ایسے کہیں کہ ہر عبادت پر نیکی ملتی ہے. نیکی یہ ثمرہ ہے، نتیجہ ہے عبادت کا. نیکی مطلب اجر ثواب. تو اصل میں عبادت پر ہی بھلائی، تو اجر و نیکی ثواب سے ملتا مراد ہے. شاید بھائی بھلائی لے رہے ہیں شیخ. نیکی سے مراد شاید بھائی کا بھلائی ہے. علی مومن بھائی آپ یہی کہنا چاہ جی رہے ہیں نا کہ شیخ ہر کوئی بھلائی بھی ایسا نیکی ہے. کام، کوئی بھی ایسا کام جس سے ہاں نیکی ملتی ہے. وہی شیخ ہر بھلائی مراد لے رہے ہیں، وہ ہر بھلائی نیکی ہے. ہاں تو اگر کسی کے ساتھ آپ کوئی بھلائی کر رہے ہیں تو اس بھلائی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کے اسی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا یہ عبادت ہے. یعنی کیسا تو ہے نا، مطلب ہر بھلائی علی مومن بھائی، ہر بھلائی عمومی حکم میں آ جاتی ہے. جو خیر کے حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں، اچھے اخلاق کے حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں. تو اچھے اخلاق کا حکم کا کیا معنی ہے؟ اچھے اخلاق کا معنی یہی ہے نا کہ آپ بھلائی کرو. تو اس میں تو یہ شیخ ساری مجھے یہی بھلائی آ جاتی سمجھنا تھا کہ بدعت مطلب کس چیز میں الاؤ ہے؟ میٹیریل میں ہے. الاؤ ہے بدعت کس کہ چیز میں مطلب ہوتی ہے شیخ؟ بدعت عبادت کے معاملے میں ہوتی ہے، دین کے معاملے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے بار بار سنا ہوگا انہوں نے بھی، آپ نے بھی، کہ من احدث فی امرنا ھذا. فی امرنا سے کیا مراد ہے؟ دین مراد ہے. جس نے اس دین میں کسی نئی چیز کا ایجاد کیا فہو رد. یا اسی طرح سے من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کوئی ایسا عمل کیا، اس سے مراد دین میں کوئی عمل کیا جس پر اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، اس کی مہر نہیں ہے، تو وہ جو ہے مردود ہے، وہ بدعت ہے. تو جو دین کے معاملات ہیں، عبادات کے معاملات ہیں، بدعت اس میں ہوتی ہے. جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں بدعت نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں اوکے آیا بھائی؟ شیخ. جی شیخ تھوڑا مطلب دوبارہ دیکھنا پڑے گا سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے. اصل میں سمجھا آپ کو سکتے ہیں مطلب؟ سوال سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سوال کس انداز میں کروں، شاید مجھے جہاں تک لگ رہا ہے ہاں مطلب یہ اپنی بات واضح نہیں کر پا رہے ہیں. واضح نہیں کر پا رہے ہیں. حالانکہ مسئلہ شیخ میں صرف آپ 2 کو لائن کا ہے. وہی سیم سوال کر اور دیتا ہوں جو میں نے وہاں پہ پوچھا تھا. میرا سیم سوال یہ تھا کہ دین میں بدعت الاؤ نہیں ہے اور دنیاوی معاملات میں بدعت الاؤ ہے. تو جو ہم نیکی بس ایک کرتے ہیں منٹ آگے کمپلیٹ کرنے سے پہلے، دنیاوی معاملات میں بدعت، یہ جملہ ہی غلط ہے. دنیاوی معاملات میں بدعت ہوتا ہی نہیں ہے، یہ جملہ میں نے غلط یہی ہے کہ سوال کیا دنیاوی تھا. معاملات میں بدعت. نہیں تو غلط یہ سوال ہے نا. سوال کا جو جملہ ہے، سیاقہ ہے، وہ غلط ہے. دنیاوی معاملات میں بدعت کیسے؟ دنیاوی معاملات میں بدعت نہیں ہوتا. دنیاوی معاملات میں آدمی آزاد ہے، اس وقت تک آزاد ہے جب تک کوئی دلیل نہ آ جائے کہ فلاں کام مت کرو. تو بدعت کہیے، دنیاوی معاملات جہاں ذکر آیا وہاں پہ بدعت کا ذکر آ ہی نہیں سکتا. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پنکھا چلانا الاؤ ہے یا اے سی چلانا الاؤ ہے، وہ تو ہے ہی آپ کے لیے. سمجھ رہا آ رہا ہاں ہے؟ وہی بدعات کو شیخ مجھے دین سمجھ میں میں آ رہا ہے سمجھ میں میرے کو. تو مطلب نیکی میں اور عبادت میں کوئی فرق نہیں ہے نا، آپ یہ بول رہے ہیں نا؟ ہاں ہر بھلائی نیکی ہے. کل معروف صدقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو شیخ نے میرے کو سمجھایا تھا کہ جب ہر عبادت بھلائی اور نیکی نیکی میں ہو گئی، فرق ہے. صدقہ ہو گیا تو عبادت ہو گئی. وہ شیخ نے سمجھایا تھا کہ عبادت اور نیکی میں فرق ہے، یہ بتایا تھا مجھے. اسی لیے میں یہاں پہ آیا دوبارہ پوچھنے کے لیے. ہاں ٹھیک ہے. ابھی میں آپ آپ کو کو سمجھ میں ویڈیو آیا بھیج دوں گا شیخ، میں آپ کو ویڈیو بھیج دوں گا، آپ چیک کر لیجیے گا ٹھیک ہے. پلیز. میرے کو واٹس ایپ کر، یہ ہیلپ لائن نمبر پہ واٹس ایپ کر دیجیے انشاءاللہ، تو دیکھ اوکے لیتا ہوں شیخ. میں. ٹھیک ہے. السلام جزاک علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. السلام. شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شیخ شاید ریموو ہو گئے ہیں نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے. تو ابھی انشاءاللہ شیخ محترم دوبارہ
جوائن ہوں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات شیخ محترم تک پہنچائیں گے۔ آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ ضرور بھی ضرور IPLUS TV کے ہمارے جو یہ ویڈیوز یا یہ اسٹریمز کی لنکس جو آپ تک پہنچتی ہیں آپ ضرور دوسرے بھائی بہنوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ جوائن ہو سکیں۔ ابھی جو بھائی جوائن ہونے کی کوشش کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا رکے رہیں، ابھی جوائن نہ کریں۔ اظہر الدین وارسی میں آپ کو ریموو کر رہا ہوں کیونکہ شیخ ہمارے ساتھ جوائن نہیں ہو پائے۔ جی شیخ جوائن ہو گئے ہیں ابھی۔ ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے شیخ، میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کرتا ہوں۔ اگلے گیسٹ ہے شمشیر۔ جی السلام علیکم شمشیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سسٹر فرمائیں، صادقہ شمشیر۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ آپ کو ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں تھا کہ بارش کے پانی میں شفا ہے، آپ نے بتایا تھا، تو اس پانی کو میں رقیہ کر کے پینے سے شفا ملے گی، تو رقیہ کس طرح سے کرنا ہے؟ رقیہ کی جو بھی دعائیں ہیں، قرآن کی کوئی آیت یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھ کر کے اس پہ آپ دم کریں۔ پھر بھی کوئی قرآن کی آیات خاص یا پھر کوئی دعا؟ نہیں بالکل نہیں، کوئی بھی آیت خاص نہیں ہے، البتہ جیسے سورہ فاتحہ کے بارے میں ہے کہ سورہ فاتحہ یہ رقیہ ہے تو اس کی خاص فضیلت ہے، یا اسی طرح سے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو یہ نازل ہوئی تھی اس جادو کا علاج کرنے کے لیے، تو اس کی بھی ایک خصوصیت ہے۔ لیکن اس کے علاوہ پورے قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو شفا بتایا ہے، تو پورے قرآن میں شفا ہے، پورے قرآن سے کہیں سے بھی پڑھ کر کے رقیہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ بعض صورتوں کے لیے رقیہ کے سلسلے میں جو خاص اہمیت اور فضیلت آئی ہے ان کا اہتمام کرے تو اور زیادہ بہتر ہے، ورنہ قرآن میں کہیں سے بھی پڑھ کر کے رقیہ کیا جا سکتا ہے۔ جی سر شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ سر۔ جی اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ اگلے گیسٹ ہے ابو یوسف۔ ابو یوسف میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا یہ سوال تھا، جیسے میرا امی کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد پیچھے وہ تھوڑا سا وارثہ چھوڑی تھی مگر مال چھوڑی، تو ہم لوگ بھائی بہن ہیں، تو ہم لوگ نیت کیے تھے سب آدمی مل کر سے یہ جو مال چھوڑ کر گئی ہیں نا امی، ان کو کوئی مسجد کا جگہ یا یعنی نیک کام میں لگا دیں گے تو انشاءاللہ ان کو اجر ثواب ملے گا۔ تو بعد میں میرے کو خیال آیا کہ ہم لوگ مگر ایوریج فیملی سے ہیں، کچھ زیادہ یعنی وہ نہیں ہے، تو ہم کو خیال آیا سے کیوں نہ ہم لوگ آپس میں وہ تقسیم کر لیں اور بہن کا حق دے دیں اور ان کے حال پہ چھوڑ دے سے وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اب کبھی کل کیا ہوتا ہے نا، فیملی ایک ساتھ بیٹھا ہے تو اگر ایسا بات ہو تو کوئی یعنی شرم کی وجہ سے یا اگر مجبوری میں ہاکاری کر دیتا ہے، مگر وہ اندر اب اللہ جانے بہتر، تو اس یہ نیت ہم لوگ کیے تھے، ابھی ایسا کرنا جائز ہے؟ جو میں سوال سمجھ سکا شیخ بھائی کا کہ ان کی وراثت کس کی ہے؟ ہاں وہ جی ان کی میری والدہ امی کی وفات، ان کی والدہ کی وفات ہو گئی ہے۔ تو دیکھیے بھائی، جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے پیچھے جو ورثہ ہیں، ان کے بیٹے بیٹیاں شوہر جو بھی ہیں، جو لوگ بھی ورثہ ان کے ہیں، وہ جائیداد کو آپس میں تقسیم کر لیں اپنے اپنے حصے کے اعتبار سے۔ اگر سارے لوگ اتفاق کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم لوگ کوئی بھی اپنا حصہ نہیں لے گا، سارے لوگ رضا برضا و رغبت، ایسا نہیں کہ کوئی آدمی جو ہے شرما شرمی میں یا کسی دباؤ میں آ کر کے، بلکہ اپنی رضامندی سے سارے لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ جو انہوں نے چھوڑا ہے ہم اس سے کوئی مسجد بنوا دیں گے یا کسی بھی کار خیر میں خرچ کر دیں گے ان کی جانب سے صدقہ، تو ایسا کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی وارث یہ چاہتا ہے کہ نہیں مجھے میرا حصہ چاہیے تو اس کو اپنا حصہ لینے کا حق ہے، لہذا زیادہ مناسب مجھے یہی لگتا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ اس کو تقسیم کر لیجئے، تقسیم کر کے پہلے اپنا اپنا حصہ حاصل کر لیجئے، اب اس
اس کے بعد اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اپنی والدہ کے لیے کچھ کرنا، اس کے بعد پیسہ اکٹھا کر کے سب لوگ جتنا ہو سکتا ہے اکٹھا کر کے کوئی کام آپ ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں۔ تو ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وارث شرما شرمی میں کہے گا کہ سارے لوگ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے میں بھی دے رہا ہوں، جبکہ وہ دل سے راضی نہیں ہے، تو اس میں وہ حرج میں پڑ جائے گا۔ تو زیادہ مناسب طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آپس میں تقسیم کر لیں، سارے لوگ اپنا اپنا حصہ لے لیں، اس کے بعد جس کی مرضی ہو آپ لوگ جمع کریں پیسہ اور اپنی والدہ کے لیے جو کرنا چاہیں کر دیں۔ جی شیخ بہت بہت شکریہ، کیونکہ شیخ میرے کو اسی لیے خیال ہے کیونکہ آپ کا بیان ایک سنا تھا جس میں ایک بھائی سوال کر رہے تھے کہ بہت بہن ہے نا معاف کر دیتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے، تو آپ بولے تھے نا سے نہیں، آپ ایسا کرو سے پہلے مال ان کے ہاتھ میں دے دو، پھر وہ اپنا مرضی جاتا ہے، وہ بہتر ہے۔ تو اسی لیے میرے کو خیال ہے سے پہلے تقسیم کر دیتے ہیں، پھر اپنا اپنا پھر بعد میں کریں گے۔ جزاک اللہ سے بہت بارک اللہ فیکم، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، خیر دے۔ اس کے بعد ساحل میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال جی جی فرمائیں۔ کی آواز نہیں آ رہی ہے ساحل بھائی، آپ کو آواز آ رہی ہے تو جلدی سے بولیں۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بھائی، تھوڑی سی آئی کٹ کر کے آپ کی آواز آئی، ابھی تو بالکل آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی۔ ارے میں نیٹ آن ہے۔ نہیں ساحل بھائی، ہیلو آپ کی السلام آواز علیکم۔ آ رہی ہے جا رہی ہے۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو ہاں بولیے۔ شیخ میرا ایک سوال ہے، داڑھی رکھنا واجب؟ ٹھیک ہے، شیخ داڑھی کے تعلق سے سوال ہے، واجب ہے سنت ہے، کیا ہے داڑھی رکھنا؟ واجب ہے۔ جی داڑھی رکھنا واجب ہے ساحل بھائی۔ شیخ کوئی داڑھی رکھنے کے لیے جو شیونگ کرتی ہے وہ کیا صحیح ہے؟ نہیں، حرام ہے، حرام داڑھی کام کر رہے ہیں وہ، جو کوئی شیونگ کہتے کرتے ہیں کیا وہ حرام کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کہتے غلط کیا کہتے ہیں۔ دو ٹوک میں اگر وہ داڑھی شیو کرنے کے بارے میں تو کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے کہ وہ حرام ہے۔ شیخ وہ ٹھیک کہتے ہے ہیں ساحل کہ اگر شیونگ نہیں کریں گے تو داڑھی آئیں گی نہیں، پھر رکھنے کا کیسا ایسا وہ سوال کرتے۔ نہیں، اس کو آپ اپنی حالت پہ چھوڑ دیجئے، نہیں آئے گی تو آپ اس بات کے مکلف تھوڑی ہیں کہ اس کو کھینچ کھینچ کے لائیں، اللہ تعالیٰ جب دے گا تو آئے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال ہے شیخ، داڑھی کو کون سا کلر کر سکتے ہیں؟ کالا چھوڑ کے کوئی بھی کلر، یعنی بالکل خالص کالا نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ایک ساحل اور بھائی، ایک سوال ہے، پوچھ سکتا ہوں؟ کافی ہے ساحل بھائی، 2 سوال آپ کے ہو گئے تقریباً، انشاءاللہ ٹھیک ہے کل لے لیجیے باقی شکریہ، سوالات، ٹھیک ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ داڑھی کے متعلق ایسا کہنا، اگر کسی نے سوال کیا جیسے کہ داڑھی کیا ہے رکھنا، تو ایسا کہنا کہ بھائی داڑھی رکھنا یہ سنت ہے، بہتر ہے اور فرض ہے، آپ رکھیے، لیکن کیسا ہوتا ہے جیسے آپ اگر نہیں رکھ رہے ہیں تو جیسے 100 مارکس کے آپ کے پیپر ہے تو اس میں سے آپ کو 70% مارکس ملے یا 60% مارکس ملے، اس طرح کا معاملہ ہے داڑھی کے ساتھ، تو کیا ایسا کہنا درست ہے شیخ؟ میں سمجھا نہیں، مارکس سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمی ہو رہی ہے خالی بس، یعنی جیسے ہوتا ہے نا شیخ 100 مارکس کے پیپر تھے، حرام کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے۔ اگر جب ہم نے اس کو واجب کہہ دیا، اس کا مطلب اس جی کو چھوڑنا یہ حرام ہے، اس پر اسے گناہ ملے گا۔ اس میں مارک کا مسئلہ ہی نہیں کہ اتنا مارک ملا ہے، کچھ بھی نہیں ملا، اس والے یعنی حکم میں گویا کچھ آپ بھی۔ رکھ رہے ہیں تو ہاں 100% عمل کر رہے ہیں، آپ نہیں رکھ رہے ہیں تو گویا آپ کا مارکس جیسے کم ہوتے زیرو ہیں، ہے، 70%، زیرو ہے، 60% ایسے۔ بالکل زیرو ہے جی بھائی، اس مسئلے میں زیرو ہے۔ جی 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 ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں، اگلے گیسٹ ہے اختری، آپ اپنا سوال کریں، اس کے بعد توقیر اختر کو میں ایڈ کروں گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے کہ فجر کا 2 رکعت سنت اور مغرب کا 2 رکعت سنت، پہلی رکعت میں سنت کے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل واللہ پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے ثابت ہے کیا؟ جی بالکل ثابت ہے، صحیح حدیث میں ثابت ہے. مغرب کے سلسلے میں تأکد کرنا پڑے گا، اور فجر کے بارے میں تو ثابت ہے. جی سیکنڈ مغرب کے بارے میں بھی میں کنفرم کر کے آپ کو بتاتا ہوں. جی جی شیخ جی مغرب میں بھی ثابت ہے شیخ. جی مغرب کے بھی رکعت، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، یہ ثابت ہے. جی شیخ اور ایک میرا سوال ہے، جیسے کہ دین مہر کے متعلق ہے. جیسے کوئی شوہر اگر اپنی بیوی کو زیور دیا ہو اور پراپرٹی کے شکل میں زمین وغیرہ بھی بیوی کے نام سے کیا ہو، لیکن وہ اپنے دین مہر کے نیت سے نہیں دیا ہو اور بیوی کو بھی نہیں بتایا ہو کہ میں یہ دین مہر کے اس میں دے رہا ہوں، تو کیا وہ ہو جائے گی کہ نیت کر کے دینا ضروری ہے؟ شوہر بھی دیا ہے تو نیت کر کے بیوی کو نہیں دیا ہے کہ میں یہ دین مہر میں دے رہا ہوں، تو کیا وہ ہو جائے گی؟ دیکھیے بہن، شوہر اپنی بیوی کو جو چیزیں دیتا ہے وہ صرف مہر نہیں ہے، مہر کے علاوہ بھی وہ چیزیں اپنی بیوی کو دیتا ہے اور دے سکتا ہے. تو مہر کا تعلق تو جب اس کی شادی ہوئی تو اس کے اوپر واجب ہو گیا کہ اب وہ مہر دے، ٹھیک ہے. تو مہر ایک الگ مسئلہ ہو گیا، مہر جتنا طے ہے اتنا دے گا. اب جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہنے لگا، اب وہ اگر بیوی کو کچھ گفٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی ہدیہ تحفہ دینا چاہتا ہے، 10-20 لاکھ 50 لاکھ کی زمین جائیداد یا کچھ بھی، تو وہ یہ جو دے رہا ہے اس کا تعلق دین مہر سے نہیں ہے، یہ اس کو گفٹ کر رہا ہے. اگر وہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ اسی نیت سے دے گا کہ میں ہدیہ کر رہا ہوں تبھی وہ بیوی کا ہوگا. اگر وہ اس لیے دے رہا ہے اپنی بیوی کو کہ یہ لیجئے اس کو رکھے رہیے بعد میں لے لوں گا، تو یہ ہدیہ نہیں ہے، پھر یہ امانت ہے. تو اگر وہ اپنی بیوی کو دے رہا ہے تو وہی بتا سکتا ہے کہ وہ کس نیت سے دے رہا ہے، کیا ہدیہ دے رہا ہے، گفٹ کر رہا ہے، یا بطور امانت اس کے پاس رکھ رہا ہے. جی شیخ تو سمجھ میں آیا مسئلہ؟ جی شیخ، لیکن جی مہر دینے کے لیے وہ نیت کر کے دینا پڑے گا کہ بیوی کو کہ میں دین مہر جو ہے آپ کو میں دے رہا ہوں. جیسے مان لیجئے آپ کا کوئی 10,000 روپیہ قرضہ ہو، ٹھیک ہے، تو کل کو جب آپ مطالبہ کریں گے کہ میرا قرضہ واپس کرو، تو 10,000 جب قرضہ واپس کرے گا تو اس میں کون سی نیت سے واپس کرے گا؟ وہ یہی نا کہ میں نے 10,000 اس سے لیا ہوا تھا، میں مقروض ہوں. تو وہ جو آپ کا مہر ہے شوہر کے اوپر وہ قرضہ ہے، تو جب وہ دے رہا ہے تو وہ بتائے، باقاعدہ بتا دے کہ بھائی یہ جو مہر تھا میرے اوپر یہ لیجئے، یہ مہر ہے. کیونکہ جب دونوں ساتھ میں رہ رہے ہیں، ان دونوں کا آپس میں بہت سارے چیزوں کا لین دین ہو رہا ہے، وہ پیسے دے رہا ہے روزانہ اپنی بیوی کو، تو پتہ کیسے چلے گا کہ وہ جو مہر باقی تھا اس کو دے رہا ہے؟ تو بتا دے کہ یہ جو 10,000 مہر تھا میرے اوپر آپ کا، یہ لیجئے، یہ مہر ہے. جی شیخ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد توقیر اختر، آپ اپنا سوال کریں. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی توقیر اختر بھائی. جی جیسے ہم کسی سوسائٹی میں رہتے ہیں یا آفس وغیرہ میں رہتے ہیں یہاں پہ، تو یہاں پہ غیر مسلمانوں کے بہت سارے تہوار وغیرہ منائے جاتے ہیں. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ سب سے تعاون لیتے ہیں، مطلب چندہ وغیرہ لیتے ہیں. تو اس میں میرا سوال یہ ہے کہ اس میں 3 سچویشن میں بتا رہا ہوں شیخ آپ کو. جیسے ایک مسلمان اس میں تعاون کرتا ہے اپنی مرضی سے، اس میں اس کے دل میں کوئی ایسا رہتا نہیں، وہ اپنی خوشی سے اس میں تعاون کرتا ہے. اس کے شریعت کے حساب سے اس لحاظ سے اس کے اوپر کیا حد بنتی ہے. دوسرا سچویشن ایسا ہے شیخ کہ کوئی تعاون تو کرتا ہے اس پہ، لیکن وہ پریشر میں آ کے کرتا ہے کہ کہیں بھائی اگر نہیں کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ نوکری سے نکالا جائے، یا پھر ہو سکتا ہے سوسائٹی سے نکالا جائے.
और तीसरा सिचुएशन ये बनता है शेख कि अगर कोई उसमें ताउन ना करे कि भाई ये शरीयत के खिलाफ है, मैं नहीं करूँगा, ये सोचते हुए कि भाई इसमें हो सकता है वो नौकरी से निकाला जाए या सोसाइटी से निकाला जाए। तो ये 3 सिचुएशन मैं बता रहा हूँ शेख, इसमें शरीयत के हिसाब से क्या हुक्म है? देखिए, हमारा दीन जो है ये इंसानियत का दीन है, अखलाक का दीन है, और ये इंसानियत और अखलाक ना सिर्फ मुसलमानों के साथ दिखाना है बल्कि दुनिया की तमाम मखलूक के साथ दिखाना है, इंसानों के साथ भी, यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, फी कुल्ले कबदिन रत्बिन सदका, हर जानदार चीज में सदका है। हर जानदार चीज के साथ हुस्न सलूक कर रहे हैं, उसकी मदद कर रहे हैं, उसके साथ रहमदिली दिखा रहे हैं, तो ये सदका है। इसमें मुसलमानों की कोई खुसूसियत नहीं है, किसी भी मुसलमानों के साथ, सबके साथ। तो हमारा दीन गैर मुस्लिमों की मदद करने का भी हुक्म देता है, उनके साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म देता है। यहाँ तक कि अगर कोई आपका पड़ोसी है गैर मुस्लिम, तो उसके हुकूक एक आम गैर मुस्लिम से भी उससे भी ज्यादा हो जाते हैं। जो अगर आपका पड़ोसी है कोई गैर मुस्लिम, तो जिस तरह से अपने मुसलमान पड़ोसी के साथ आपको हुस्न सलूक करना है, उसी तरह से अपने गैर मुस्लिम पड़ोसी के साथ भी हुस्न सलूक करना है। अगर उसको कहीं मदद की जरूरत हुई, उसकी मदद कीजिए, बीमार हो गया उसका इलाज करवाइए, उसके घर में खाने के लिए नहीं है उसको खाने के लिए दीजिए, किसी और मदद की जरूरत है आप उसके साथ खड़े होइए, हर तरह का ताउन उसके साथ कीजिए। ठीक है, ये एक बात। तो इस बात को सबसे पहले हमें, आपको, सुनने वालों को, तमाम लोगों को जहन में रखना चाहिए कि हमारा इस्लाम लोगों का ताउन करने, हुस्न सलूक करने में मुसलमान गैर मुसलमान के दरमियान फर्क नहीं करता है, सबका ताउन करना है। और ये बतौर अजर समझ करके, सदका समझ करके, अजर और नेकी समझ करके हमको करना है, उस पर हमें नेकी मिलेगी। ये पहली बात। दूसरी बात, जहां पर हमारी शरीयत ने इतना रहमदिली का मुजाहरा किया दुनिया के हर मखलूक के साथ, चाहे वो गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, वहीं दूसरी जानिब हमारी शरीयत का जो उसूल है, जो सबसे बेसिक बात है जिस पर हमारी शरीयत कायम है, जिस पर बुनियाद है हमारे दीन की, वो ये है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। हर चीज से समझौता हो सकता है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, इससे समझौता हमारी शरीयत में जायज नहीं है। अगर कोई अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर रहा है, शिर्क कर रहा है, तो हम उस आदमी से बरात का इजहार करेंगे, उसके अमल से, उसके शिर्क से बरात का इजहार करेंगे, और किसी भी तरह से उसके उस शिरकिया अमल में हम शामिल नहीं होंगे, उस शिरकिया अमल में उसका ताउन और उसकी मदद नहीं करेंगे। तो जहां पर दुनियावी मामलात में कदम कदम पर हम उसके साथ खड़े रहेंगे, वहीं दूसरी जानिब उसके शिरकिया अमल में हम बिल्कुल भी उसका ताउन नहीं करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट अगर आप समझ लेंगे, तो किसी तरह का मुगालता ना तो आपको होगा ना किसी और को होगा। ठीक है, तो हर वो अमल जो शिरकिया अमल है, हम उसमें आपके साथ नहीं है। हम मुकम्मल बरात का इजहार करते हैं, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, आपके लिए आपका दीन है, हमारे लिए हमारा दीन है। आपके ऊपर ना तो कोई जबरदस्ती है, ना तो मेरे ऊपर जबरदस्ती है। अगर आप शिर्क कर रहे हैं और मेरे समझाने पर भी आप नहीं मान रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपके उस शिर्क में मैं शामिल नहीं हो सकता, मैं उसमें ताउन नहीं कर सकता। हाँ, किसी दुनियावी मामले में आपको जरूरत है, मैं आपके साथ हूं। ठीक है भाई? नहीं शेख, इसमें ऐसा है ना कि मतलब अगर कोई, मतलब जिसको डर हो इस बात का, ना तो इसमें ऐसा है ना तो उसमें वैसा है। सुनिए, मेरी बात बिल्कुल वाज़ेह है। अगर कोई शिर्क कर रहा है, हम दुनियावी मसाइल में 1 करोड़ दे करके उसका ताउन करेंगे। वो बीमार है, मुकम्मल उसके इलाज का खर्चा उठाएंगे, उसके घर का मुकम्मल राशन हम खर्चा उठाएंगे, ये सारे सवाब है। लेकिन उसके शिरकिया अमल में हम चवन्नी भी नहीं देंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है शेख, बिल्कुल क्लियर है। मेरे जहन में भी यही आंसर था, मैंने भी यही आंसर दिया था सामने वाले को। मैं बस आपसे इस बात को क्लियर कर रहा था। एक छोटा सा एक सवाल है। सुनिए भाई, आप खुद भी इस बात को समझें और अपने आसपास रहने वालों को बताएं भी, क्योंकि गैर मुस्लिमों के दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरने के लिए ये कहा जाता है कि देखो ये मदद नहीं कर रहे हैं।
भाई आप अगर शिर्क कर रहे हो, हमारे दीन की बुनियाद ही इसी बात पर कायम है कि हम शिर्क नहीं कर सकते। हाँ, दुनिया में आपको मदद चाहिए, हम आपके साथ हैं। आपको पैसे की जरूरत है, किसी और ताउन के, हम करेंगे, लेकिन उस शिर्क करने के लिए हम पैसा नहीं देंगे आपको। ठीक है, जो इसमें ताउन कर रहा है शेख, उसके लिए हद है, मतलब उसके लिए कितना बड़ा गुनाह है ये बहुत बड़ा गुनाह है भाई। शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। अब उस शिर्क में ताउन करना, आप सोचिए कितनी खतरनाक बात है। जी शेख। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। इसलिए मेरे भाई तारिक साहब, जब किसी से मसला बयान करें तो दोनों पहलुओं को बयान करें, क्योंकि यहाँ लोग डंडी मारते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए डंडी मारते हैं। वो सिर्फ उस एक पहलू को बयान, इसलिए आप दोनों बातों को बताएं। आप बताएं कि गैर मुस्लिमों के तई इस्लाम का क्या नजरिया है। हमारा जो इख्तिलाफ है या जहां पर हमें तहफ्फुज है जिस मसले में, वो मसला शिर्क का है, दुनियावी मसाइल में नहीं। जी सर, क्लियर है। बारकल्लाहु फीक। जज़ाकल्लाह खैर, तौफीक, बारकल्लाह। अथारी, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, चंद महीनों पहले मैंने इंस्टाग्राम पे अकाउंट चालू किया था दावा पेज के लिए, जो जिसका उलमा के जो वीडियोस होते हैं या फिर कुरान हदीस पोस्ट करना होता है, तो मैंने चालू किया था। लेकिन शेख इतना है कि मतलब वो चीज़ को मैंने छोड़ दिया। फिर बाद में जो है जो उसमें रील्स जो होते हैं, जो कंटेंट हराम कंटेंट है, तो उसमें चला गया था। तभी फिर से मुझे दावा पेज शुरू करना है, तो क्या आपको क्या सजेस्ट करो कि मुझे शुरू करना चाहिए या नहीं? हाँ बिल्कुल, अगर दावती काम दोबारा शुरू करना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपके दिल में ये बात डाली, आपको हिदायत दी, आपको तौफीक दी, तो आप उस हराम काम से तौबा कीजिए, वो सारी चीज़ें डिलीट कर दीजिए और फिर से आप नए सिरे से स्टार्ट कीजिए दावत का काम करना। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि जो ऑथेंटिक उलमा हैं उनके वीडियोस, उनके क्लिप्स आप शेयर करें, वरना इस ज़माने में तो हर तरह के वीडियोस और क्लिप्स मौजूद हैं। तो जो ऑथेंटिक अहले सुन्नत वल जमा के अच्छे मोतबर उलमा हैं, किताब और सुन्नत का जिनके पास इल्म है, उनके वीडियोस आप शेयर करें। जी शेख, इसमें एक चीज़ ये होती है कि इंस्टाग्राम जैसे है, अगर इंस्टाग्राम पे मैंने चालू किया हूँ तो उसमें कितना कहीं ज़्यादा, जैसे 90 to 95% जो उसका कंटेंट है वो हराम कंटेंट है। तो उस पर मैं उस जो फितने में मैं मुब्तला ना हो जाऊँ, तो इस डर से शेख क्या मैं दावत का काम छोड़ सकता हूँ? अगर आपको खौफ है तो ठीक है, और दूसरे प्लेटफॉर्म हैं। अगर आपको लगता है कि इंस्टा पे आपको खौफ है अपने नफ्स पर, तो उसमें मत जाइए, दूसरे बहुत सारे बेशुमार प्लेटफॉर्म हैं। अभी मौजूदा ज़माने में तो व्हाट्सएप, फेसबुक और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उनसे आप कीजिए दावत का काम। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बढ़िया। और इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है अब्दुल्ला आचार्य, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख, मेरा एक सवाल है, जैसे मैं शादी करने के लिए मैं तैयारी में हूँ, तो इसमें एक मसला आ गया है शेख साहब, जैसे कि मैं अहले हदीस जमात से हूँ, तो कहने से जो वो लोग जो दूसरे जमात वाले वो लोग अहले हदीस नहीं है, तो ये जब अहले हदीस बोलने के बाद वो लोग है ना, ये वो लोग मतलब मना करते हैं, वो लोग शादी से दूर हो जाते हैं। तो शादी अगर वो लोग मानेंगे तो जो अमल के हिसाब से सही होएगा बोल के ये बताने का मेरा मकसद है। तो वो लोग तैयार नहीं होते, तो ये इसमें क्या करे शेख साहब? ये बोलने के लिए सही नहीं है मैं अहले हदीस हूं बोल के। तो हम लोग का मुल्क में अहले हदीस थोड़ा कम ही है जी। तो आप अहले हदीस लड़की तलाश कीजिए, अहले हदीस घराने में लड़की तलाश कीजिए, और ये याद रखें कि मान लीजिए किसी देवबंदी, बरेलवी या किसी दूसरे मसलक के यहाँ आप रिश्ता कर रहे हैं और वो लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपका मनहज क्या है, अकीदा क्या है, तो वहाँ पर जायज़ नहीं है आपके लिए कि आप अपना मनहज और अकीदा छुपाएं, क्योंकि एक तो अपना मनहज और अकीदा छुपाना नहीं है, दूसरा ये कि शादी आप कर रहे हैं, अगर आप छुपा रहे हैं तो धोखा देने वाली बात होगी। तो अगर सामने से पूछा जा रहा है तो बताना ज़रूरी है ताकि उनको धोखा ना हो। ज़्यादा बेहतर आपके लिए यही है कि आप अहले हदीस घरानों में लड़की तलाश करें।
کیا دقت ہے؟ جی لیکن اہل حدیث جماعت بہت قوم ہے شیخ صاحب. میں نیپال سے ہوں تو نیپال میں بہت قومی ہے. اب جدھر میں رہتا ہوں وہ ایریا میں تو ہے ہی نہیں, تو یہ تھوڑا پرابلم ہے. کوئی آپ تلاش کیجئے انشاءاللہ ملے. تو نہیں اور صحیح, اور نہیں اور صحیح. جی انشاءاللہ شیخ صاحب. شیخ صاحب ایک چھوٹا سا ایک سوال ہے پھر. شیخ صاحب جیسے یہ نماز میں ہے نا, جو ظہری نماز میں جیسے کہ مطلب 2 رکعت ختم ہونے کے بعد جیسے دوسرا نماز میں کھڑا ہوتے ہیں, اس ٹائم کبھی بسم اللہ بول کے ایکسٹرا مطلب الحمدللہ مطلب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر بعد میں ہے نا جیسے بسم اللہ پڑھ کے کبھی کبھار دوسرا سورہ جمع کر جاتے ہیں, اس میں سجدہ سہو کرنا ضرورت پڑے گا اور نہیں شیخ صاحب؟ نہیں, تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورت پڑھنا کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس لیے کبھی کبھار اس پہ آپ عمل کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ کبھی کبھار عمل کرنا یہ سنت ہے. نہیں جہری میں شیخ صاحب, جہری میں جہری سری سب کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے شیخ صاحب, جزاک اللہ خیر شیخ صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں نکھت فاطمہ کو ایڈ کر رہا ہوں. جی شیخ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, کسی ماں کو اپنی بیٹی کی طبیعت خراب ہے. شیخ ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. پہنچ رہی ہے. کسی ماں کو اپنی بیٹی کی طبیعت خراب پہ یہ شک ہو رہا ہے کہ ماں کی ہی نظر اس کو لگ گئی ہوگی, تو اس شک پہ رقیہ کیا جا سکتا ہے کیا؟ وضو کے پانی سے رقیہ, وضو کے پانی سے رقیہ کیسے ہوگا شیخ؟ اگر ماں کو شک ہو رہا ہے کہ میری بچی کو کہیں میری نظر تو نہیں لگ گئی ہے, تو یہ تو بہت آسان ہے, پھر اس کا حل تو بہت آسان ہے. ماں جو ہے وضو بنائے, وضو کا پانی لے کر کے اپنا جو وضو بنائے پانی کسی برتن میں اکٹھا کر لے اور اسی پانی سے اس بچی کو نہلا دے. یہ پہلا طریقہ ہوا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے. اسی طرح سے اس کو رقیہ بھی کر سکتی ہے, اس کے بعد رقیہ بھی کرے انشاءاللہ. اس کو اگر اس کی نظر لگی ہوگی یا کسی کی بھی نظر لگی ہوگی, رقیہ کرنے سے انشاءاللہ کسی کی بھی نظر لگی ہوگی تو انشاءاللہ اس کو شفا ملے گا. جی شیخ, وضو کا پانی تو تھوڑا ہوگا تو اس کو بڑے بالٹی کے پانی میں مکس کر دیا جائے گا کیا؟ ہاں بالکل, ہاں بالکل. آپ وضو کر کے بھی نہلا سکتے ہیں, نہا کے بھی نہلا سکتے ہیں. چاہیں تو وضو کر کے نہلائیں, چاہیں تو پورا نہا لیں اور اس پانی کو کسی ٹب وغیرہ میں اکٹھا کر لیں, پھر اس پانی سے نہلائیں. دونوں طریقے صحیح ہیں. جی سر سے پورا اسٹارٹ کیا جائے پانی ڈالنا شیخ؟ جی 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 بالکل. جی جزاک اللہ خیر شیخ. اللہ آپ لوگوں کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے. آمین آمین یا رب. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ شیخ وقت دینے کے لیے, جزاک اللہ خیر. وقت ہمارا یہیں پر آج مکمل ہوتا ہے, تو اسٹریم کو ہم لوگ یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں ملاقات ہوگی شیخ. بہت بہت شکریہ, بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں اور معذرت خواہ ہوں ان بھائی بہنوں سے جن کو موقع نہیں مل پایا. انشاءاللہ کل کی اسٹریم میں آئیے, کل ضرور ہم آپ کو ایڈ کریں گے انشاءاللہ, اور کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. یہ اسٹریم ہم لوگ یہیں پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.